अस्सलाम वालेकुम। हैदर वाइस चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो एक खसूसी वीडियो है जो हमारे नॉर्मल टॉपिक यानी स्टोरी से हट कर है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है और मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त इस वीडियो को ज़रूर देखें, और ख़ास तौर पर वो दोस्त चूँकि हैदर वाइस की जो वीडियो स्टोरीज़ हैं वो काफ़ी सारे ऐसे नॉन मुस्लिम जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो भी देखते हैं। इसलिए मैं इस रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से ये सोच रहा था काफ़ी दिनों से कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। दोस्तों, इस चैनल पर स्टोरीज़ ही चलती रहती हैं और हॉरर स्टोरीज़ और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ ही आती रहेंगी, लेकिन आज की वीडियो जो है मैं ख़ुसूसी तौर पर बना रहा हूँ। इसमें मैं उन चीज़ों की तरफ इशारा करना चाहता हूँ या उन चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो हमारे इस्लाम से रिलेटेड हैं, जो इस्लाम के मतलब बहुत से लोग ऐसे जो नहीं जानते। मुस्लिम्स लोग सब जो हैं वो इस्लाम के फ़राइज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बहुत सारे दोस्त नहीं जानते। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उन चीज़ों पर रोशनी डाली जाए, और इस वीडियो में मैं उन तमाम मालूमात को आपसे शेयर करूँगा जो आज तक मैंने सीखी और देखी। तो इस्लाम के बारे में मैं आपको बताने से पहले ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि जैसा आप जानते हैं कि जब से इंसानी तहज़ीब का आगाज़ हुआ तो उस वक्त इंसान पत्थर के ज़माने में गारों में रहा करता था, पत्थर के घरों में। उसे पत्थर का दौर भी कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं। उसके बाद जो है वो एक लोहे का दौर आया, फिर पहिया ईजाद हुआ। पहिए की ईजाद के बाद जो है वो इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब आया, और इस तरह इंसान की तहज़ीब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करती गई। तो इस्लाम के बारे में मैं आपको व्हाट इज़ इस्लाम उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि जो लोग ये समझते हैं कि इस्लाम का आगाज़ 1500 साल पहले या 1500 साल पहले हुआ, तो उनको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस्लाम का आगाज़ 1500 साल पहले तो हुआ, लेकिन इस्लाम शुरू होता है पहले इंसान के साथ, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ। जिस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, उनको पैदा किया, मट्टी से बनाया उनको, उसी वक्त से इस्लाम का आगाज़ होता है। और इसमें मैं इस्लाम के बुनियादी अरकान जो उनके बारे में आपको बताऊंगा कि इस्लाम क्या चीज़ है। इस्लाम का जो बेसिक इसके वर्ड के मीनिंग हैं वो हैं सलामती के, पीस। लेकिन इसके जो कॉन्टेक्स्ट मीनिंग्स होते हैं इस्लाम के वो हैं सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, यानी कि मैं खुदा की मर्ज़ी के ताबे हूँ। जो खुदा की मर्ज़ी है वही मेरी मर्ज़ी है, जो अल्लाह ताला चाहता है वही मेरी मर्ज़ी है। ये इस्लाम का बेसिक मतलब है, यानी कि मैं अल्लाह ताला की फर्माबरदारी या इताअत में आता हूँ। जो खुदा चाहता है वही मैं करूँगा, मैं उसके ताबे हूँ। दोस्तों, दुनिया में 3 रिलीजन्स, 3 जो मज़हब हैं वो ऐसे हैं जो जिनको बोलते हैं अब्राहमिक रिलीजन्स, यानी कि उनका जुड़ाव जो है वो अब्राहम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके साथ है, उनका जुड़ाव। उसमें से 3 रिलीजन्स जो हैं जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये 3 रिलीजन ऐसे हैं जिनका जुड़ाव इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत पैगम्बर इस्लाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ है। और ये तीनों मज़हब जो हैं वो इब्राहीमी दीन कहलाते हैं। तो इस्लाम जो है हमारे रिलीजन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो एक बड़ी बुज़ुर्गी वाले एक पैगंबर हैं। गो के इन तीनों मज़ाहिब में आपस में बहुत सारी चीज़ें एक जैसी भी हैं, मिलती जुलती हैं एक दूसरे से, लेकिन चूँकि हमारा मौजू जो है वो इस्लाम है, इसलिए हम इसकी तरफ आते हैं कि इस्लाम जो है वो क्या है। तो दोस्तों, इस्लाम जो है वो एक ज़ाब्ता हयात है, यानी कि ज़िंदगी गुजारने का एक पूरा एक मुकम्मल मेथड है, एक तरीका हयात है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस्लाम के लफ्ज़ी जो मतलब हैं वो पीस के हैं, अमन के हैं, और दूसरा ये है कि कॉन्टेक्स्ट मीनिंग इसके हैं कि अपनी मर्ज़ी को खुदा के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी को खुदा के फरमान में दे देना, खुदा की मर्ज़ी के ताबे हो जाना। ठीक है। तो इस्लाम के जो बेसिक जो अरकान हैं वो 5 हैं, जिसमें सबसे पहला है शहादत, कलमा तौहीद। सबसे पहला जो ये इसका रुकन है वो कलमा तौहीद है, जिसका मतलब ये है कि इस चीज़ पर ईमान रखना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। वो अकेला है, बुज़ुर्गी वाला है, वही बड़ा है। उसी ने सारे जहान को पैदा किया, सारे इंसान, मखलूक, चरिंद परिंद, जिन्नात, सब को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। इस चीज़ को मानना,
اس پہ ایمان رکھنا، یہ شہادت کہلاتی ہے، کلمہ توحید اس کو کہتے ہیں۔ یہ بیسک جو ہے پہلا جو اسلام کا اصول ہے، کلمہ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، اور یہ گواہی دینا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں کم و بیش، تو یہ آخری پیغمبر اسلام ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر وہ ان کو بولتے ہیں جو میسج دیتے ہیں، جو پیغام دیتے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ اور قرآن پاک جو ہماری ہولی بک ہے، اس میں 25 پیغمبروں کا نام بائی نیم آیا ہے، بائی نیم ان کو مینشن کیا گیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جن کو موسیس بھی کہتے ہیں، پیس بی اپون ہم، ان کا نام سب سے زیادہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیزس پیس بی اپون ہم، ان کا ذکر بھی کافی ہے قرآن پاک میں۔ اس کے بعد دوسرا دوستو اسلام کا جو رکن ہے اس کا نام ہے نماز، پریئر۔ پہلا ہو گیا کلمہ توحید اور اس کے بعد ہو گیا نماز۔ تو دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مسلمان 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو نماز، جو بیسک نماز کا ایک مقصد یہ ہے کہ 5 وقت ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اور اسی کے سامنے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تو ہی سب کا بنانے والا ہے، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اس میں دعائیں بھی کی جاتی ہیں کہ مجھے زندگی گزارنے کے اچھے اصولوں پر کاربند فرما۔ تو نماز 5 وقت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا۔ یہ نہیں کہ ہم آ کے دنیا کی رنگینی میں کھو جائیں، یا اس کی جو ہے وہ ایسی چیزوں میں گم ہو جائیں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہ رہے کہ ہمارا آنے کا مقصد کیا تھا۔ تو نماز کا بیسک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنا، اس کو عبادت کے لائق جاننا، اور اس کو 5 وقت نماز ادا کرنا، یہ ہوتی ہے نماز۔ اس کے بعد دوستو تیسرا جو اسلام کا رکن ہے اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک مسلمان کی کمائی میں سے وہ مخصوص ایک چھوٹی سی رقم ہوتی ہے، 2.5% یا 2.5% اس کو بولتے ہیں، جو اس کے جو آمدن ہے اس میں سے اکٹھی کی جاتی ہے، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان میں تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کی مدد کی جائے، اور یہ زکوٰۃ کا ایسا نظام ہے اسلام کا کہ آج اسے پوری دنیا فالو کرتی ہے، ایون کہ مغرب میں جو نان مسلم ہیں وہ بھی اس چیز کو فالو کر کے تو ٹیکس کی شکل میں پیسہ لے کر جو ہے وہ دوسرے ضرورت مند لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان سے پیسہ لے کر ایک مخصوص جو اس کی ریشو ہے وہ پرسنٹیج لے کر تو جو ضرورت مند غریب لوگ ہیں وہ ان میں تقسیم کرنا۔ تو بیت المال ایک ادارہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ جمع کرتا ہے اور پھر غریبوں میں بانٹتا ہے۔ اس کے بعد دوستو چوتھا جو اسلام کا رکن ہے وہ ہے روزہ، فاسٹنگ۔ جو آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، 30 روزے ہوتے ہیں یا 29 ہوتے ہیں، تو یہ بھی فرض جو ہیں ہوتے ہیں۔ روزے کا مطلب بیسک تو آپ دیکھتے ہیں کہ صبح سحری کرنا، اور پھر کھانے کے بعد سارا دن بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے افطاری کے وقت یعنی کہ مغرب کی نماز کے وقت جو ہے وہ روزہ افطار کرنا۔ تو یہ سامنے تو نظر یہی آتا ہے کہ آپ نے سارا دن بھوکا پیاسا رہے تو آپ نے روزہ رکھا، لیکن روزے کا ایک میسج ہے، اس کے اندر ایک جو ہے نا میننگ پوشیدہ ہے اس کے اندر۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے جب روزہ رکھا ہے تو آپ نے کھایا پیا نہیں ہے سارا دن، آپ نے اس چیز سے آپ رکے رہے ہیں، تو یہ آپ کو جو ہے وہ صرف کھانے پینے سے نہیں روکتا، اس میں ایسا ہے کہ آپ نے ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، زبان کا روزہ، اس کے بعد آنکھوں کا روزہ، آپ نے اس سے جو اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنی جس سے آپ کو روزہ آپ کا مکروہ ہو جائے۔ ہر طرح کی ان چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ اصل میں ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک ٹرائل ہوتا ہے انسان کا، کہ اس نے اپنے آپ کو روکا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے سر جھکایا ہے اور اپنے آپ کو ان بری چیزوں سے روکا ہے۔ اور پھر جب وہ اس میں دوسرا میسج یہ ہے،
اور جب وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب روزہ افطار کرتا ہے تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں، پانی ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، جب وہ اتنا ٹائم کے بعد اس کو کھاتا ہے پیتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے، ان کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسی ایسی نایاب چیزیں پیدا کی ہیں، ایسی ایسی نعمتیں اس نے میرے لیے پیدا کی ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ روزے کا بیسک مطلب یہ ہے، اصل میں اس میں ایک لیسن۔ اس کے بعد دوستو اسلام کا جو ففتھ جو رکن ہے، پانچواں رکن ہے، وہ ہے پلگرمیج، حج۔ تو یہ حج جو ہے وہ ہر مسلمان پر جو صحت مند ہے، یعنی کہ اس کی صحت اچھی ہے، اس کو کوئی اس طرح کی بیماری نہیں ہے کہ وہ جانے سے آ رہی ہو، اور اس کے بعد وہ پھر پیسے بھی اس کے پاس اتنے ہیں کہ وہ مکہ شہر سعودی عرب میں جا سکے اور کعبہ میں حاضر ہو سکے، تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اس کے بعد مسجد الحرام میں جائے، تو وہاں جا کر جو ایک پروسیس ہوتا ہے وہ حج کا، وہ ادا کرے۔ مسلمان لوگ یہ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ جو مکہ ہے یا قبلہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا خدا کی مرضی سے، تو مسلمان جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں اور اس کے جو مناسک حج ہوتے ہیں، یعنی کہ حج کے جتنے بھی جو فرائض ہوتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ حج جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، جس کی صحت اچھی ہے، جو پیسے خرچ کر سکتا ہے، کم از کم ایک بار زندگی میں اس کو ضرور حج کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوستو جو اسلام کے کچھ اور میجر بلیفز ہیں، ان میں یہ ہے کہ بلیف ان دا وننس آف گاڈ، کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس میں کوئی اس کی یکتا نہیں، اس کے یکتا ہونے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اینجلز ہیں ان پہ یقین رکھنا، ان پہ ایمان لانا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، فرشتے ہیں جو جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، یہ فرشتے ہیں، ان پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی اسلام کے میجر بلیف میں سے آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام میں جو آسمانی کتابوں پر یقین رکھنا، اس پہ ایمان رکھنا، وہ بھی ضروری ہے کہ چار اسلام کی جو ہیں وہ اسلام میں یہ ہے کہ چار آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ تو یہ چاروں کتابوں پر ایمان رکھنا بھی اسلام میں جو ہے ایک میجر بلیف ہے، ایمان ہے کہ جو ہے وہ چاروں کتابیں چار پیغمبروں پر نازل فرمائیں آسمان سے۔ تو اس میں جو بائبل ہے، انجیل ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری، اور تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، اور قرآن پاک جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آسمان سے نازل ہوئی۔ یہ چار جو بکس ہیں ان پہ یہ کہ اسلامی یہ بلیف ہے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ اور اس کے بعد پیغمبروں پر ایمان رکھنا، جو پیغمبر ہیں اسلام میں، جیسا میں نے آپ کو پہلے منشن کیا۔ اس کے بعد ہے کہ ایک میجر بلیف ہے کہ ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن پر یقین رکھنا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن تمام انسان اکٹھے ہوں گے روز محشر کو، جب ان کے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا جو ان کو سب کچھ کیا، ان کو اس کے مطابق جزا اور سزا ملے گی، اس کو کہتے ہیں قیامت کا دن۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ یہ رمضان کے روزے جب ختم ہوتے ہیں تو عید الفطر کا دن آتا ہے۔ تو عید الفطر جو ہے وہ 3 دن ہوتی ہے، اور اس عید میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ ایک رمضان کے بعد ایک رمضان کا جس طرح ایک برکت والا مہینہ ہوتا ہے، اس کے بعد عید کے جو دن ہوتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لیے خوشی کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوستو ہمارے مسلمز فیتھ میں ایک بقر عید ہوتی ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ تو وہ عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے وہ اسے عید قربان بھی کہتے ہیں، جس میں قربانی دی جاتی ہے مختلف جانوروں کی، اور حلال جو جانور ہوتے ہیں ان کی قربانی۔ تو وہ اس قربانی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ قربانی ایک جو ہے وہ یاد میں دی جاتی ہے، اس کی میں آپ کو بیک گراؤنڈ یہ بتاتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیغمبر اسلام ہیں ان کے بارے میں بتایا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ آپ کی آزمائش ہے، آپ سے قربانی مانگی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ تو انہوں نے جب اپنے بیٹے کو بتایا تو
انہوں نے فرمایا آگے سے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ آپ اسی طرح کیجئے، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے، یعنی کہ میں اس حکم کو ضرور بجا لاؤں گا۔ تو وہ جب ان کو لے کر گئے قربانی کے لیے، تو جب ان کو قربان کرنے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہاں پہ ایک جو بھیڑ یا جس کو یہ اس طرح کا جانور آ گیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سامنے مسکرا رہے تھے، وہ کھڑے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ اپنی آزمائش میں کامیاب ہوئے، جو امتحان میں نے آپ کو ڈالا آپ اس میں ثابت قدم رہے۔ تو یہ قربانی جو ہم مسلمان کرتے ہیں بقرعید کے دن، 3 دن میں ہوتی ہے جو قربانی، جس دن مرضی آپ کریں، وہ جو ہے وہ اسی یاد میں کی جاتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانی کی تھی۔ اس کے علاوہ دوستو، اسلام جو ہے مکمل، میں نے آپ کو بتایا کہ ضابطہ حیات ہے۔ اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، بہت خوبصورت دین ہے، امن کا دین ہے، اچھائیاں اور ہر طرح کے حقوق، عورتوں کے حقوق اس میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے وراثت میں، اور عورتوں کے معاملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہو، کہ ان کا اس طرح کا کوئی اس طرح کی ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے۔ اور اس کے علاوہ پڑوسیوں کے بہت سے حقوق ہوتے ہیں کہ پڑوسی کہیں بھوکا نہ سو جائے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ اور بعض علماء کے مطابق پڑوسیوں میں ہمارے گھروں کے ارد گرد جو 40 گھر ہیں وہ بھی پڑوسیوں کے شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، اور اس کے بعد ماں باپ کا اپنے بچوں کے لیے رزق تلاش کرنا، وہ بھی عبادت قرار دی گئی ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت جو ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ جس طرح ماں کا پیار ہوتا ہے اولاد کے لیے، اپنی کے لیے، اور جس طرح کی مشکلات کا وہ سامنا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں کہ شوہر کا کیا فرض ہے کہ وہ بیوی کے لیے کیا کیا کام کرے، اور بیوی کے لیے کیا فرائض ہیں وہ شوہر کے لیے کیا کرے۔ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، مرد کو اللہ تعالیٰ نے بیوی کا کفیل بنایا ہے کہ وہ اس کے ہر طرح کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اور اس کے علاوہ وراثت کے قانون ہیں۔ اسلام بتاتا ہے کہ جو وراثت میں کیا کیا ملتا ہے، کس کو کس کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے کیا حصے ملتے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں کوئی، تو حصوں کی جو ہے مقررہ وہ جو شرح ہے وہ کیا ہوگی، کس حساب سے ان کو ملے گا۔ اس کے علاوہ اسلام میں جو انصاف کے متعلق عدالتی نظام ہے پورا، کہ کس جرم کی کیا سزا ہے، اور اس میں انصاف پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اسلام جو ہے وہ انسانوں کی برابری پر بہت زور دیتا ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں۔ اگر فوقیت ہے یعنی کہ اگر کوئی بڑا ہے تو وہ ہے جس کے اندر خوف خدا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اسلام جو ہے مائنورٹیز کے جو رائٹس ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، ان پر بہت زور دیتا ہے کہ ان کو ہر طرح سے ان کی حفاظت کی جائے، اور ان کو ان کی جو بلیفز ہیں ان میں کسی طرح کی رکاوٹ نہ ہو، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو یہ دوستو ساری جو اسلام کے بارے میں نے آپ کو جو کچھ بتایا، مختصراً بتایا، یہ ویڈیو بہت ضروری تھی یہ اس بابرکت مہینے کے لحاظ سے۔ تو آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔